8:15 को शुरू करना 10:15 में 10:15 पे करना चले ठीक है start at 10:15 इंशाल्लाह اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين وأولاده وأعوانه وأنصاره. Brothers and sisters, as we know that today is the day of Arbaeen, the day when we remember the calamities which befell upon the family of Imam Sayyid al-Shuhada and his companions. And historically, as you are aware, the importance of this day is the family members, the caravan of the captives who got released from Sham. They returned back on this day to Karbala, and first time they performed the ziyarat of Imam Sayyid al-Shuhada. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. And very similarly, it is reported in a hadith that one of the companions of the Prophet of Islam, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, named Jabir bin Abdullah al-Ansari, very famous companion who lived a very blessed and long life and was able to meet with the Imams until the fifth Imam. So this companion of the Prophet arrived on the same day in Karbala and performed the ziyarat. So we follow the footsteps of the Imam, fourth Imam, especially when he arrived on the plains of Karbala, and the companion of the Prophet of Islam, Jabir, and the sunnah of the other family members of the Prophet. Therefore, we do the ziyarat on this day and we remember those calamities, and also we send our salams and perform the ziyarat. In Mafatih, there is a makhsus ziyarat. As you are aware, for Imam Hussein Sayyid al-Shuhada salawatullahi wa salamu alayhim, there are a number of ziyarat. So if you see the book of Mafatih, some ziyarat are called ziyarat mutlaqa, the general ziyarat. You can recite those ziyarat whenever you want to. But then there are makhsus ziyarat as well, special ziyarat specific to the events and the days.
Arbaeen, for instance, on the day of Ghadir there is a ziyarat, on the day of Arafah there is a ziyarat, on the day of 15th of Sha'ban there is a ziyarat. And it is recommended that a person should go and perform that ziyarat by visiting the shrine of Imam Sayyid al-Shuhada. And Arbaeen is one such day where it is highly recommended, if there is a possibility for someone to go and perform the ziyarat, the best would be performing the ziyarat right in front of the shrine and the grave of Sayyid al-Shuhada. But people who are unable to go, it is advised and it is highly recommended, and inshallah Allah will give the same reward based on the intention of someone who does that ziyarat, that if we are not given this year that opportunity, inshallah, next year inshallah, or year after that, inshallah, Allah will give us this opportunity to go and visit and do the ziyarat, inshallah. So Amaal, technically main Amal is Ziyaratul Arbaeen, which is mentioned in Riwayat. However, some Amaal we perform on the day of Ashura, just out of that respect with the niyyah of Raja, because for Istihbab we need to have a Riwayat or source, so we cannot just add anything from our will that it is the part of Amaal. But just considering that day, the day of Arbaeen, the reminder of the Shahadat of Imam Sayyid al-Shuhada, there are a few a'mal we used to perform on Ashura. We can just utter those phrases, for instance, the cursing on the killers of Imam Sayyid al-Shuhada. So that day, this day also reminds us of the martyrdom of Imam Sayyid al-Shuhada. So we'll recite 4 or 5 times at least. Allahumma la'an qatalat al-Husayn wa awladihi wa ashabih. Allahumma la'an qatalat al-Husayn wa awladihi wa ashabih. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه. صلوا على محمد وآل محمد. صلوا على محمد. And then we recited Ziyarat Ashura on the day of Ashura. So one phrase which is salams on the Imam Sayyid al-Shuhada and his family members and ashab, and that we used to recite for 100 times during that ziyarat. So I would suggest that if we can do that also for 5 times at least, inshallah, that would be another form of respect and ibadat on this day which we can perform with the niyat of raja. So it's not mustahab in terms of having a riwayat, just out of respect. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. 5 times. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميع الشهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. Moving towards the Amaal of Arbaeen, we have a very famous tradition from our 11th Holy Imam, Imam Hassan al-Askari salawatullahi wa salamu alayhi. In that riwayat, that tradition, he speaks about the 5 signs of a believer.
And inshallah, we'll touch upon that riwayat during the majlis tonight, but just naming those 5 conditions, mentioning those is alamatul mu'mini khamsun. There are 5 alamat for a believer. There is a difference between a Muslim and a mu'min. Mu'min is at a higher degree, at a higher level, so not necessarily that this person just have said the testification based on the fiqhi ruling, someone who testifies the oneness of Allah and the prophethood of the last messenger Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam is considered as a Muslim. But for a believer, for a Muslim to be a believer, there are certain conditions. Among them are that this person expresses his love to Ahlul Bayt and has faith in the Imams of Ahlul Bayt. That completes the faith, and then a person becomes a mu'min. So among the conditions for a person, for a Muslim to be a mu'min is that he fulfills these 5 conditions. What are those? Alamatul mu'mini khamsun. As-salat ihda wa khamsin. That this person performs 51 rak'at salat, including the mustahab salat, nawafil, and 17 rakat wajib namaz every single day. At-ta'afiru al-jabin, that whenever this person prays and puts his forehead in sajda, this person performs that sajda on ta'afir al-jabin, that he puts it on the dirt. And no dirt can be greater and better than khak-e shifa, khak-e Karbala. At-takhattum bil-yamin, that a believer wears the ring on his right hand. And then ziyaratul Arbaeen is among the other signs that he performs the ziyarat of Imam Sayyidul Shuhada on the day of Arbaeen. And the 5th one is al-jahru bi bismillahir rahmanir rahim. Whenever a believer recites Bismillah, no matter it is Salat or out of Salat, and even during the Salat in which there is recommendation to conceal your voice, this person recites Bismillah out loud. So these are the 5 signs of a believer. So inshallah, fulfilling those 5 conditions, trying to fulfill and asking Allah to help us and aid us so we may perform all those 5 conditions and we become among the true believers. Inshallah, today being the day of Arbaeen, we will recite this ziyarat of Arbaeen, which will be followed by 2 rakat namaz ziyarat, inshallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli Muhammad. It's not that lengthy ziyarat, and it's not a recommendation, but sometimes people, out of respect, they consider that as they are standing in front of the Zari of Imam Hussein, if you want to stand up, that's fine as well. But if you want to sit, that's okay too. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. We perform ziyarat Arbaeen from distance on the behalf of ourselves, on the behalf of our parents, brothers, sisters, family members, and especially on the behalf of people there is no one to recite for them. Qurbatan wa ta'atan ilallah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajjil farajahum. Bismillahir Rahmanir Rahim. السلام على ولي الله وحبيبه السلام على خليل الله ونجيبه. So if you can recite in a concealed voice and you also join me, inshallah, that would be better. If you can take one more time to back, and people who can recite with me, that would be excellent. السلام على ولي الله وحبيبه السلام على خليل الله ونجيبه السلام على صفي الله وابن سفيه السلام على الحسين المظلوم الشهيد السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات
اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وذائدا من الذادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباء حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكاس وتغطرس وتردى في هواه وأسختك وأسخت نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء أشهد أنك أمين الله وابن أمينه عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين
وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي. وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدى حتى يأذن الله لكم. فمعكم لا مع عدوكم. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وأجسامكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين. صلوات. So afterwards there is a 2 rakat recommended salat, and afterwards for your du'as it is recommended, as Mufatih says, that when you perform 2 rakat Hadiya Ziyarat Imam Hussain, afterwards continue for your prayers if you want to go to sajda and perform some of your du'as. Inshallah we'll give a few minutes for salat and then your individual prayers afterwards for 5 minutes inshallah. Hadiya Ziyarat Imam Hussain alayhi salatu wassalam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Among the du'as we are performing, we should not be forgetful of the brothers and sisters who are in need of our prayers. As it is said that if you want your prayers to be accepted, first pray for the others, and inshallah Allah will accept your prayers as well. And among your du'as, do not forget the du'a for the dhuhur and reappearance of Imam of our time as well. And one of the du'as which we perform after Ziyarat Ashura in Sajda, that is one of the wonderful du'as. Allahumma rzuqni shafa'at al-Husayn yawm al-wurud. O Allah, grant me the intercession of Imam Hussein on the day when everyone will be entering the paradise. وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ الصِّدْقٍ عِنْدَكَ مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل. At this moment, do not forget all of our deceased family members, and we recite a Surah Al-Hamd with 3 times Surah Ikhlas for all of our deceased family members, and especially for the sponsors of this event. Bismillahir-Rahman. Bar Muhammad. محمد وآل محمد صلوات. جو کہ مصروف سلامی شہداء رہتا ہے، جو کہ مصروف سلامی شہداء رہتا ہے، جو کہ مصروف سلامی شہداء رہتا ہے، گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے،
شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے، آن کر ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، آن کر ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، کس لیے سر تیرا اے بہنا کھلا رہتا ہے، رو کے بولی کہ یتیموں کی نشانی ہے یہی، رو کے بولی کہ یتیموں کی نشانی ہے یہی، کرتا بے وارث بچوں کا پھٹا رہتا ہے، شام جب ہوتی ہے اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، شام جب ہوتی ہے اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، پر سرے شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، نیزے پر بھی سر عباس جھکا رہتا ہے، اور کربلا میں مجھے اے سبط نبی یاد کرو، کربلا میں مجھے اے سبط نبی یاد کرو، یہ دبیر آپ کا مصروف بکا رہتا ہے، جو کہ مصروف سلامی شہداء رہتا ہے، صلوات۔
پر محمد و آل محمد صلوات. میں جگر کے ٹکڑوں کو چھوڑ کے جاؤں کہاں، ایک ہے زندان میں ایک بیابان میں. میں جگر کے ٹکڑوں کو چھوڑ کے جاؤں کہاں، ایک ہے زندان میں ایک بیابان میں. اصغر نادان ہے سویا بیابان میں، اور سکینہ میری شام کے زندان میں، اور سکینہ میری شام کے زندان میں. میں جگر کے ٹکڑوں کو چھوڑ کے جاؤں کہاں، ایک ہے زندان میں ایک بیابان میں. زخمی ہے اس کی لبیں، زخمی ہے اس کا گلا، پشتو درد و الم دونوں کا ہے ایک ساتھ، پشتو درد و الم دونوں کا ہے ایک ساتھ. میں جگر کے ٹکڑوں کو چھوڑ کے جاؤں کہاں، ایک ہے زندان میں ایک بیابان میں. جھولا جھلاؤں کسے، لوری سناؤں کسے، پانی پلاؤں کسے، بالی پہناؤں کسے، پانی پلاؤں کسے، بالی پہناؤں کسے. میں جگر کے ٹکڑوں کو چھوڑ کے جاؤں کہاں، ایک ہے زندان میں ایک بیابان میں. مجھے گزرتی ہے جو کس سے بیاں میں کروں، رو میں کس کے لیے کس کا یہ ماتم کروں، رو میں کس کے لیے کس کا یہ ماتم کروں. میں جگر کے ٹکڑوں کو چھوڑ کے جاؤں کہاں، ایک ہے زندان میں ایک بیابان میں. کارواں ہونے کو ہے سوئے مدینہ رواں، کیسے وطن جاؤں گی دل ہے پریشاں یہاں، کیسے وطن جاؤں گی دل ہے پریشاں یہاں. میں جگر کے ٹکڑوں کو چھوڑ کے جاؤں کہاں، ایک ہے زندان میں ایک بیابان میں، ایک ہے زندان میں ایک بیابان میں. صلوات.
محمد وآل محمد صلوات ایک سلوات اربعین کے سوگوارو الوداع آخری مجلس یارو آخری مجلس یارو خاتمہ بالخیر چہلم کا ہوا الوداع اشک بارو الوداع اشک بارو اکبر و اصغر علی کی ضامنی نوجوانوں شیخارو نوجوانوں شیخارو خبر پر بیٹوں کی زینب نے کہا ماں وطن جاتی ہے پیارو ماں وطن جاتی ہے پیارو خبر سے آواز دیتے ہیں حسین لو بہن زینب سیدارو لو بہن زینب سیدارو الوداع کے سوگوار چلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا پیوند بے کسوں کے تنو سر کا ہو چکا اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا خبروں پشور آل پیمبر کا ہو چکا خبروں پشور آل پیمبر کا ہو چکا ماتم میں 3 روز رہے شور و شین سے روئے لپٹ لپٹ کے روئے لپٹ لپٹ کے حسین او مثل چراغ گورے غریباں پا دل جلائے پھولوں کے ساتھ قبروں پہ لختے جگر چڑھائے پیاروں کی بدباش کے ساماج یا بے ساختہ بگارے کلیجے پکڑ کے بے ساختہ بگارے کلیجے پکڑ کے او ہے وہ پردادار ہمارے کدھر گئے بے پردہ ہو کے آلے نبی در بدر گئے اور مختل کے آس پاس یہ بیووں کی تھی پھگاں زینب جبی لحد پہ دھرے کرتی تھی بیاں اے میرے کربلا اے برادر حسین ہم شیتے
ہیں جن سے تمہاری ہے ہم شیٹ ہیں جن سے تمہاری ہے اللہ میری بات بھی پوچھی نہ آپ نے زندہ کی واردات بھی پوچھی نہ آپ نے اور راضی ہوں جو رضائے امام جلیل ہے پر قابل ملاحظہ بازو پر قابل ملاحظہ بازو نے کوئی داد رسنا کوئی کفیل بھائی بغیر آپ کے زینب بھائی بغیر آپ کے زینب ذلیل ہے اور پشتو پناہ اٹھ گیا بے خانما ہوئی دیکھو اے پشت قابل نو کے سنا ہوئی اور میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا ہوگا جو خبر پساری ہوگا جو خبر پساری کہلم کروں گی دھوم سے میں کہلم کروں گی دھوم سے میں پرسابیاں کوئی نہیں زہرا کی جائے پرسابیاں کوئی نہیں زہرا کی جائے کا اور منہ ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتی ہوں چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین اب راز کس طرح سے ہو تیار اب راز کس طرح سے ہو تیار بیٹا بھی ہے بہن بھی ہے نادار بیٹا بھی ہے بہن بھی ہے آخر کبھی تو آئیں گے زوار آخر کبھی تو آئیں گے زوار اور تکیہ ہے کار سازیے پروردگار پر اس دم تو صاحباں بھی نہیں ہے مزار پر ہونے لگا سوار رسالہ بشیر کا ڈنکا بجا رم کے بجائے ڈنکا بجا رم کے بجائے خیمہ اٹھا لہر سے شہر نظیر اور سب تبرکا جناب امیر اور سب تبرکا جناب امیر کا اور تربت کے گردوں برابر کھڑے ہوئے رخصت کو جمع خبر پہ چھوٹے بڑے ہوئے اور زینب پکاری کوچ کا سامان ہو گیا پھر شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا پھر شہر میرے بھائی کا ویران اور مقبرہ حسین کا سنسان ہو گیا ہو کا مقام قتل کا میدان ہو گیا ہو کا مقام قتل کا میدان ہو گیا اوہی مسافروں کو میرے وہ زمین پسند دنیا میں جس زمین کو بستی نہیں پسند اے کربلائے سرورے دلگیر الوداع ہے خط لگائے حضرت شبیر اے خط لگائے حضرت شبیر اے خبر ابن صاحب تطہیر اے
خبر ابن صاحب تطہیر، اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر، اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع، کیا کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی، تم نے مجاورین ہماری قبول کی، بھیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تمہیں بٹھاؤ، بھیا میں بے نقاب رہ گیروں کو ہٹاؤ، بھیا میں بے نقاب رہ گیروں کو ہٹاؤ، روکیں قناعت اکبر و عباس، روکیں قناعت اکبر و عباس، خالی ہے گود بھابھی کی اصغر کو لیتے آؤ، خالی ہے گود بھابھی کی اصغر کو لیتے آؤ، اور سردار سارے قافلے کے آگے ہوتے ہیں تیار کارواں ہمارا، تیار کارواں ہمارا، اب سوتے ہیں۔ Salawat. There is a request for a Surah Fatiha for the sponsor of this majlis, Mrs. Malika Musvi, Binte Razi Musvi. Please recite a Surah Fatiha for Malika Musvi, Binte Razi Musvi. Bismillah. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim. Bismillah. 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 Salawat. The foundation stone for this majlis was started by Allama Zishan Jawadi. He used to read the entire Ashrah Zainabiyah here at Baitul Khaim many years ago. So please recite a Surah Fatiha for the Isal Sawab of Zishan Jawadi Ibn Jawad Haidar. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bismillah. 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 Salawat. This is a brief majlis here, and then after this nazar will be served, and then you are free to go. There are a couple of places. There is also a julus being taken out. I think this is the first year that the Iraqi brothers are doing it in Philadelphia. So please try to see if you can join them. I don't know the address. Aziz will tell you. At the Art Museum. You can find out the details from Aziz to join the julus. And tonight, inshallah, immediately after Maghrib, we'll have the Arbaeen and Majlis at Baitul Khaim, sponsored by the Qureshi family. We have a namaz Maghribain at 7:23 tonight. And then immediately after that, we'll have a majlis. And then, of course, tomorrow will be another majlis. That will be also recited by Sheikh Muslim Mehdi, inshallah, tomorrow. And Wahid Bhai is the sponsor of that majlis. So please be here. And then next weekend, Friday, Saturday, Sunday, these are series of three majalis also. And then the following weekend will be the last weekend. So a reminder. So please be here tonight, inshallah, after this majlis. With a round salawat, let's welcome Maulana. Salawat. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني سيدنا ومولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. Respected brothers, respected elders, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As we are mindful that today is the day of Arbaeen, and it's not necessary to recite a lengthy majlis, that our hearts are already inclined towards our Imam. And as we have recited Ziyarat Arbaeen, the few phrases of that ziyarat are explaining that the nature of the opponents, the treacherous army of Yazid, who are against the people who are the chosen one and the best on the face of the earth, and who had no other motive or goal than saving Islam and preservation of the message of unity of Allah and the message of the Prophet and Islam. But they had to go through all those trials and tribulations, and the trials continued after the martyrdom of Imam Sayyid Shuhada on the plains of Karbala. And we are mindful of those tragic episodes of the captivity, where the beloved and the honored family of the Prophet were taken in chains and the shackles and paraded in the streets of Kufa and Sham. And they were presented in utmost disgrace way in the courts of Ubaidullah ibn Ziyad in Kufa and the court of Yazid in Sham. However, this day of Arbaeen reminds us of those tragedies, but at the same time it tells us that who was the victorious in that event. Usually, as I explained last night, someone who loses the life who took as the captives is considered as the loser. But this is one unique example in the history, that people who were oppressed, who lost all the family members, who lost all their belongings, and who were the objects of the greatest of the oppressions, they become victorious.
And Arbaeen reminds us of that reality. Allah subhanahu wa ta'ala in that verse, which I have recited, explains that we will test you all. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. We will test every single one of you sometimes with the fear, وَالْجُوعِ, sometimes with hunger, وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, and sometimes by decreasing in your belongings, وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, and sometimes we'll try you with your own lives and the fruits of your hearts, or in other words, by your children. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, and give glad tidings to those الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, whenever a calamity befalls upon them, قَالُوا, they say, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. They have the patience, and they express that patience by uttering this phrase that, "Oh Allah, we have come from you and we will return back to you." Brothers and sisters, as we all are aware that the sermons of Bibi Zainab and Sayyid Sajjad, they were bringing a revolution in Sham. Their sermons uncovered the faces of the tyrant and Yazid and his whole army. And Yazid was having nightmares, and the cries and lamentation of the family members of the Prophet were not letting him sleep peacefully. So there was so much pressure that Yazid calls upon Imam Ali ibn al-Hussein, Sayyid Sajjad Zainul Abidin, salawatullahi wa salamu alayhi. And when he calls Sayyid Sajjad, he says that we want to release you. We want you to make a decision that if you want to stay here in Sham, you are free to stay here. If you want to return back to Medina, we will make the arrangements for you. And if you want to go to somewhere else, we will facilitate that. Brothers and sisters, if we were to ponder upon this point, it really tells us that the people who were looted, the people who lost the lives of their beloved ones, who were kept in captivity, who were put in hunger and in fear, Allah tried them, but they did not lose their patience. They always steadfast for the truth, for Islam. And how Allah has rewarded them, that now the tyrant is asking, "What do you want to do? Let me know." And Sayyid Sajjad, telling the importance of the role of his aunt Zainab, says that I need to inquire. My aunt goes to his aunt Sayyida Zainab and says, "Oh auntie, you are the partner of my father Hussein in this mission. You tell me that this is the desire of Yazid." Imam Sayyid Sajjad asked Sayyida Zainab. Sayyida Zainab says, "We'll put 3 conditions." And this also tells us that how victorious, how successful they are. And the triumph in the terms of the worldly triumph, we see that the people who are in the prison, they are saying that we will have 3 conditions to be released from your prison. It shows the power, that divine conviction that Sayyida Zainab and the entire family had in their souls and in their nafs. She says that until today, we were not free to lament and to cry upon. You remember, brothers and sisters, on the plains of Karbala and afterwards in the streets of Kufa and Sham, whenever these ladies, they would look at the heads of their loved ones, they would like to cry. But Shimr and the companions of Shimr would smack and would lash them. They did not have freedom to cry. But Sayyida Zainab says, until this day, we haven't cried over our martyrs. Give us a place where we want to have a majlis, where we want to shed our tears. A place was designated. And now in this majlis, no one else is the reciter. Sayyida Zainab is reciting the musibah. This was the first condition. And the second condition, she said, that we need to get back all the belongings they were looted on the Sham Ghariba.
Yazid said, people looted those things. I want to pay you the compensation. Sayyid Sajjad said, how can you pay the compensation for the belonging of my mother, my grandmother, my father? All these are very holy and sacred for us. Yazid commands that to bring everything back. People bring things back. And when these things are, these amanat, these tabarrukat are handed over to the family of the Prophet, that scene was terrible, that an alam is brought. That alam is reminding them of Abbas. As soon as all the ladies saw the alam of Abbas, they became mindful of the Ashura. As Hazrat Abbas is leaving the tent, and then a cradle was brought, a burnt cradle, that reminded of that 6 months old infant. When Imam al-Hussein took Ali al-Asghar on his hands to the battlefield and uncovered the face of Ali Asghar, due to thirst, Ali Asghar was wiping his own lips with dry tongue. And by looking at that scene, the enemy, they were crying. And Shimr was commanding, Umar Sa'ad commanded Hurmala, iqta nazal qawm. If you let these people to become soft-hearted, they will leave us. And Hurmala shotted an arrow, which is the arrow of 3 prongs, which they used to make pierce in the trees. And you can imagine a 6 months old infant, when this arrow was shot on the neck of Ali Asghar, it did not pierce. فَذَبَحَ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. It slaughtered Ali Asghar from one ear to other ear. And then other amanat were brought. Among them were the chadars and the cloaks of the Ahlul Bayt's female folk. Among them is a small chadar, small cloth. Bibi Zainab takes this cloak with her and goes inside the prison to a little grave. Oh Sakina, you were looking for your own chadar. Now see, Zainab has brought this chadar for you. And the third condition, she said, that when you want to release us, we want to go to Karbala first before we go to Medina. عزیزو بس اس تیسری شرط کے لیے بھی جب اسباب مہیا کیے گئے نا، تو ایسے میں کاروان کو تیاری کا موقع ملا، کاروان کو تیار کیا گیا. اب یزید نے اس چیز کو یقینی بنایا تھا کہ اس کاروان کو بہت عزت و احترام سے بھیجا جائے، تو سواریاں بھیجی گئی، ایسی سواریاں جن پہ ہودج لگائے گئے، جن پہ مخمل کے اور ریشمی کپڑے لباس لٹکائے گئے کہ بڑے عزت اور آبرو سے اہل بیت کے گھرانے کو مدینہ واپس بھیجا جائے. لیکن جب سید سجاد نے آ کے پھوپھی کو خبر دی نا، پھوپھی اماں یزید نے ہماری سواریوں کو تیار کر دیا ہے رنگ برنگے لباسوں سے اور کپڑوں سے، بی بی نے کہا یزید سے کہو کہ ان سب کپڑوں کو سیاہ کپڑوں سے بدل دے. زینب اپنے بھائی کی عزادار ہے، زینب پہلے اپنے بھائی کا چہلم منائے گی. ہاں عزیزو، ان زرق برق رنگین کپڑوں کو سیاہ کپڑوں سے بدل دیا گیا. اور جب یہ اہل حرم آ کر ان سواریوں میں بیٹھے ہیں نا، اور یہ کاروان جانا چاہتا ہے، بی بی نے کہا مجھے ایک دفعہ واپس زندان میں جانا ہے. پوچھا کس لیے؟ کہا میں اپنی بچی حسین کی بیٹی سکینہ سے وداع کرنا چاہتی ہوں. آزادارو، ایک دفعہ جناب زینب گئیں زندان شام میں اور کہا میری بیٹی، ہم تمہیں یہاں تنہا چھوڑے جا رہے ہیں، اب تم یہاں پر ہمیشہ کے لیے تنہا سو گی. عزیزو، جناب زینب نے بی بی سکینہ سے وداع کیا، شام کی بیبیوں کو بلا کر کہا اے بیبیوں، دیکھو حسین کی ننھی بچی اب قیامت تک یہاں تنہا سوئے گی. عزیزو، شاید ان شامی عورتوں نے وفا کی، اور آج بھی اگر آپ جا کر سیدہ زینب دمشق میں جائیں گے نا، تو یہ آج بھی سنت ہے. شام کی عورتیں چھوٹی چھوٹی گڑیا اور چھوٹے چھوٹے کھلونے لے کر جناب سکینہ کی زری کے پاس رکھ دیتی ہے کہ حسین کی یہ ننھی بچی جس کی عمر کھلونوں سے کھیلنے کی تھی، جس کی عمر گڑیا سے کھیلنے کی تھی، اس کو شمر تماچے مارتا تھا، اس کی کمر پہ درے برساتا تھا،
ہاں عزیزو، جناب زینب نے وداع کیا سکینہ کے ساتھ. اب جب جناب زینب ادھر واپس آئیں اور یہ کاروان کربلا کی جانب چلا، ادھر رسول اللہ کے صحابی جناب جابر کو بھی جب شہادت حسین کی خبر ملی نا تو بڑی محبت کرتے اہل بیت سے. جناب جابر بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، اس حالت میں کہ نظر نہیں آتا، صحیح طرح سے سنائی نہیں دیتا. جناب جابر نے ارادہ کیا کہ وہ امام حسین کی زیارت کریں. ادھر سے یہ کاروان شام سے چلا، ادھر سے جناب جابر مدینہ سے چلے، اور جب جناب جابر کربلا کے پاس پہنچے ہیں نا، بعض روایات کے مطابق یہ اربعین کے ہی ایام تھے کہ جناب جابر جب کربلا میں پہنچے ہیں نا، اس میدان کربلا میں، اس صحرا میں جہاں کچھ نظر نہیں آتا، جابر کے ساتھ غلام عطیہ ہے. جناب جابر کو اس نہر فرات کے قریب لے گیا. نہر القمہ میں جا کے جناب جابر نے غسل کیا، اور جب غسل کر کے زیارت کے لیے آئے تو کہنے لگے، اے عطیہ، مجھے میرے آقا حسین کی قبر پر لے جاؤ. عزیزو، واقعاً انسان کا جگر پھٹ جائے مصیبت اہل بیت کی سن کے. عطیہ کہتا ہے کہ میں کس طرح سے آپ کو بتاؤں کہ حسین کی قبر کون سی ہے. اس صحرا میں بس کچھ نشان ہیں اور نہیں معلوم کون سی قبر کس کی ہے. کہا مجھے ان قبروں کے درمیان جا کے چھوڑ دو. اور جابر نے آواز دینی شروع کی، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے حبیب، آپ کا جابر ملاقات کے لیے آیا ہے. گویا ایک قبر سے آواز آئی، چچا جابر، ادھر حسین سو رہے ہیں. جابر کو غش آیا. ایک قبر پہ امام حسین کی جہاں سے آواز آئی تھی اپنے آپ کو گرایا. جابر کو غش آیا. جب غش سے کچھ افاقہ ہوا نا تو عطیہ نے کہا، اے مالک دیکھیے، شام کی جانب سے کچھ سیاہ پرچم نظر آ رہے ہیں. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یزید نے فوج کو بھیجا ہے، جیسے یزید کا کوئی لشکر آ رہا ہے، ہمیں پناہ لینی ہوگی. جناب جابر نے کہا ذرا آگے بڑھ کے خبر تو لو. عطیہ آگے بڑھے، خبر لی، واپس آئے اور پلٹ کے کہا کہ فوج نہیں ہے، ایک کاروان بڑی شان و شوکت سے آ رہا ہے، لیکن ایسا ہے کہ اس کے اوپر سواریاں ہیں، اور سواریوں کے اوپر اماریاں اور ہودج ہیں جن پہ سیاہ پرچم ہے. اجرکم اللہ. ہاں عزیز و روز اربعین ہے نا، کس طرح سے یہ کاروان کربلا پہنچا عزیزو سن سکیں گے. کہا جابر، ہاں اس کاروان کے آگے ایک بہت بوڑھا شخص ہے جس کی کمر جھک چکی ہے، جس کی ریش سفید ہو چکی ہے، جس کے چہرے پہ بزرگی کے آثار ہیں. جابر نے کہا مجھے ذرا اس کاروان کے پاس تو لے چلو. عطیہ حضرت جابر کو لے کر گیا، اور جیسے ہی وہاں پہنچا، دیکھتے ہی دیکھتے اس شخص نے جو بہت بوڑھا دکھتا تھا جناب جابر کو دیکھ کے کہا کہ اے چچا جابر سلام علیکم. کہا آپ کون ہیں اور کیسے پہچانا مجھے؟ کہا چچا جابر آپ مجھے پہچان نہیں سکے، میں حسین کا بیٹا سجاد ہوں. جابر نے تعجب سے کہا بیٹا سجاد، تمہارے بابا حسین میری گود میں کھیلے ہیں، میرے غلام نے بتایا کہ تم بوڑھے شخص ہو، یہ کیا ہوا؟ سید سجاد نے کہا چچا جابر مجھ سے مت پوچھئے گا، کربلا نے مجھے بوڑھا کر دیا، شام کی اسارت نے میری جوانی کو چھین لیا. عزیزو، اس کے بعد سید سجاد نے خود اپنی زبانی جو مصیبت کربلا پڑی، جناب جابر روتے جاتے تھے، گریہ کرتے جاتے تھے. اسی اثناء میں حکم دیا کہ اب بیویاں بھی آ کے حسین کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہے. عزیزو، ایک دفعہ بیویوں نے اپنے آپ کو محملوں سے گرانا شروع کیا. ایک مرحلہ شام غریبہ کا تھا اور آج ایک اربعین کا تھا. ہر بیوی اپنے وارث کی قبر پہ جاتی ہے. بس آخری جملہ اور مصیبت کا ذکر تمام. ہاں عزیزو، ہر بیوی
جناب فروہ جناب قاسم کی قبر پہ جا کر لپٹ گئیں، کلثوم حضرت عباس کی قبر پہ چلی گئیں، لیکن عزادارو جناب زینب آئیں، اپنے آپ کو امام حسین کی قبر پہ گرایا، کہا بھیا حسین میں پرسہ آپ کو بعد میں پیش کروں گی، بھیا حسین مجھے معاف کر دینا۔ زینب کو ایک امانت دی تھی، زینب امانت کی حفاظت نہ کر سکی، وہ بچی جو آپ کے سینے پر سویا کرتی تھی، وہ بچی زندان شام میں تنہا سوتی رہ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بر الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، انہی آنسوؤں کو، انہی اشکوں کو ہم اپنی دعاؤں کی استجابت کا وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ آپ سب مومنین مومنات نے خوب گریہ کیا، بر الہ ان آنکھوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، بر الہ ان آنکھوں کو کسی غم میں سوائے غم حسین کے اشکبار نہ کرنا یا اللہ۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم سب کو امام حسین کی زیارت نصیب فرما، بار الہ آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ بار الہ جتنے مومنین مومنات یہاں تشریف فرما ہیں یا گھروں میں ہیں، آن لائن سن رہے ہیں، مریض ہیں، بار الہ سب کو شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جن کو اولاد عطا فرمائی ہے انہیں اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے والدین کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جتنے بھی زائرین کربلا میں تشریف لے جا چکے ہیں، عراق میں ہیں، راستے میں ہیں، سب کے سفر بے خطر فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جتنے مومنین مومنات یہاں بیٹھے ہیں یا سن رہے ہیں، بار الہ اگر پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اگر دلوں میں حاجتیں لیے ہیں سب کی حاجات کو قبول و منظور فرما، جو مومنین مومنات مقروض ہیں سب کو خزانہ غیب سے قرض کی ادائیگی عطا فرما۔ بار الہ جو تنگ دست ہیں وسعت رزق عطا فرما۔ بار الہ جو اپنے گھر کے متمنی ہیں بہترین کشادہ گھر عطا فرما۔ بار الہ ہمارے مولا و آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماتم حسین۔ سادات کربلا، سادات کربلا، چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں، سادات کربلا، سادات کربلا، چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں، سادات کربلا، سادات کربلا، چہلم کو کربلا کچھ بیبیاں یہاں ہیں، کچھ بیبیاں وہاں،
کرتی ہوئی فغاں کرتی ہوئی فغاں بکھری ہوئی تھی مقتل سرور میں جاں بجاں سادات چہلم کو کربلا ایک بی بی دشت خونی میں جاتی ہے نہر پر کہتی بچشم تر کہتی بچشم تر عباس دینے آئی ہوں پرسا سکینہ کا سادات کربلا گھٹ گھٹ کے لاڈلی تیری زنداں میں مر گئی تربت وہی بنی تربت وہی بنی بھیا وہ قید سے نہ ہوئی مر کے بھی جدا سادات کربلا اکبر کی قبر پر یوں ہوئی لیل نوحگر دیکھا نہ سال بھر دیکھا نہ سال بھر آئی ہوں قید شام سے اب ہو کے میرے ہاں سادات بانو یہ بین کرتی تھی اے میرے بے زباں ماں ڈھونڈے اب کہاں ماں ڈھونڈے اب کہاں بتلا دے کہاں میرا اصغر اے کربلا سادات قربان تیرے اے میرے ماں جائے بے وطن مجبور تھی بہن مجبور تھی بہن زندہ میں مجھ سے تیری امانت ہوئی جدا سادات کربلا اسلام کو جگا کر کیا سو رہے ہو بھائی اسلام کو جگا کر کیا سو رہے ہو بھائی اسلام کو جگا اٹھو حسین اٹھو اٹھو حسین اٹھو رخصت کو زینب آئی اسلام
اسلام حالات شام و کوفہ کیوں کر سناؤ بھائی، حالات شام و کوفہ ہائے ہائے نہ کربلا میں، ہائے ہائے نہ کربلا میں زینب کو موت آئی، اسلام زندان شام میں بچی کو چھوڑ آئی، زندان شام میں بچی کو چھوڑ آئی، بھیا تیری سکینہ، بھیا تیری سکینہ مجھ سے سنبھل نہ پائی، اسلام عباس اٹھ کے آؤ بازو کے نیل دیکھو، عباس اٹھ کے آؤ میرا سلام لے لو، میرا سلام لے لو، بے دست میرے بھائی، اسلام کو جگا کر کیا سو رہے ہو بھائی، اسلام کو جگا کر کیا سو رہے ہو بھائی، اصغر کو ڈھونڈ لاؤ، اکبر کو بھی بلاؤ، اصغر کو ڈھونڈ لاؤ، اکبر کو بھی بلاؤ، دیکھو وطن کو تنہا، دیکھو وطن کو تنہا، میں جا رہی ہوں بھائی، اسلام کو جگا کر کیا سو رہے ہو بھائی، اسلام کو جگا کر یا حسین یا حسین یا حسین، اربعین ہے یا علی، اربعین ہے یا علی، اربعین ہے یا علی، اربعین ہے یا علی، قید سے ہو کر رہا آیا ہے کنبہ آپ کا، اربعین ہے یا علی، اربعین ہے یا علی، اربعین ہے یا علی، ہے زمین کربلا پر آج تازہ کربلا، اربعین ہے یا علی، اربعین ہے یا علی، اربعین ہے یا علی، اربعین ہے یا علی، دیکھیے اب کربلا میں آپ آ کر دیکھیے، یہ بھی منظر دیکھیے، یہ بھی منظر دیکھیے، بے کفن بھائی کا لاشا اور بہن ہے بے ردا، اربعین ہے یا علی، اربعین ہے یا علی، اربعین ہے یا علی، اربعین ہے یا علی، زینب مضطر پریشاں ہے کرے تو کیا کرے، آپ ہی بتلائیے، آپ ہی بتلائیے، دفن ہوگا کس طرح لاشا شہ مظلوم کا، اربعین ہے یا علی، اربعین ہے یا علی، اربعین ہے یا
لاش سرور دفن کرتے ہیں علی ابن الحسین، بیبیاں کرتی ہے بین، بیبیاں کرتی ہے بین، عرش تھراتا ہے ہوتا ہے زمین کو زلزلہ، اربعین ہے یا علی، اربعین ہے یا علی، اربعین ہے یا علی، اربعین ہے یا علی، ہاتھ تھراتے ہیں عابد کے مدد فرمائیے، رحم اس پر کھائیے، رحم اس پر کھائیے، آئیے اس کی مدد کو آئیے مشکل کشا، اربعین ہے یا علی، اربعین ہے یا علی، اربعین ہے یا علی، اربعین ہے یا علی، قید سے ہو کر رہا آیا ہے کنبہ آپ کا، اربعین ہے یا علی، اربعین ہے یا علی، اربعین ہے یا علی، اربعین ہے یا علی، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین، یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاخ پلی، سینے پہ جو شاخ پلی، جس کی عبا بن میں جلی، جس کی عبا بن میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، 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 السلام علیک یا السلام علیک یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رحمة للعالمین ورحمة اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب، السلام علیک یا فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکما یا صبطی نبی الرحمہ یا سیدی شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، السلام سیدہ شباب اہل الجنہ، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا علی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر الاولین والآخرین، السلام علیک یا جعفر ابن محمد الصادق البار الامین، السلام علیک یا موسى بن جعفر الكاظم، السلام علیک یا علی بن موسى الرضا المرتضى، السلام علیک یا محمد بن علی التقی الجواد، السلام علیک یا علی بن محمد الهادی، السلام علیک یا حسن بن علی الزکی العسکری، السلام علیک یا قائم المہدی، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى